तेरा इश्क मेरी बंदगी, किरण रफ़ीक। सरप्राइज़ एपिसोड नंबर 7। हाल लोकेशन इस्लामाबाद। जिब्रान लगारी 2 साल पहले तक जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था। इसका एक भाई और एक बहन है। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और इसने खुद अपने भाई और बहन की परवरिश की। पैसा इसने छोटी मोटी चोरियां करके कमाना शुरू किया था। आज एक जाना माना बिजनेसमैन था जिसकी बहन इसने 4 साल पहले ही एक मिनिस्टर के बेटे से शादी कर दी थी। वो शादी के बाद अमेरिका चली गई। 3 साल पहले जबरान लगारी का भाई हन्नान एक नफसियाती मरीज बन गया था क्योंकि इसकी मंगेतर इसे छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी। जबरान लगारी ने अपने भाई का बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाया लेकिन बेसुध रहा क्योंकि वो इलाज करवाना ही नहीं चाहता था। जहाँ भी वो खूबसूरत लड़की देखता है इसे अपनी मंगेतर नज़र आना शुरू हो जाती है। इसलिए वो खूबसूरत लड़कियों को अगवा करवाता है और इनके चेहरे सिगरेट से जला देता है। और एक हैरानकुन बात यह है कि एक लड़की का चेहरा जलाने के बाद वो 1 माह तक कोई पागलपन वाली हरकत नहीं करता। अपने भाई के लिए बिजनेस टाइकून जबरान लगारी लड़कियों को ख़रीदता है। चूँकि इसका भाई आज अमेरिका से वापस आने वाला है इसलिए वो रुस्तम से लड़कियां ख़रीदने का इरादा रखता है। हमाद ने उस्मान को जबरान लगारी के बारे में मुकम्मल मालूमात दी लेकिन 2 साल पहले ये गया कहाँ था। सर सुनने में आया है कि 2 साल पहले अपने भाई के हमरा अमेरिका गया था लेकिन अमेरिका में हन्नान लगारी तो था, जबरान लगारी नहीं था। हमाद ने जवाब दिया, बंदा इंटरेस्टिंग है लेकिन है एटीट्यूड वाला। उस्मान खबासत से हंसते हुए कहा, आशू मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अरीबा अपने कमरे में दाखिल हो रही थी जब यशफा भी इसके पीछे पीछे कमरे में आई। यशफा इसे पिछले 3 दिनों से मना रही थी लेकिन अरीबा इसकी कोई बात नहीं सुन रही थी क्योंकि इसने और मोमिना ने असद और अरीबा को इस्लामाबाद बुलाने के लिए झूठ बोला था। भैया प्लीज़ मान जाओ ना। मानती हूँ कि मैंने एक छोटा सा झूठ बोला आशू, मेरी नज़र में ये छोटा सा झूठ है। जानती हो मैं कितनी परेशान थी तुम्हारी वजह से। मैंने खुद से किया हुआ वादा तोड़ा और मेरी बात छोड़ो, तुम्हें तो बाबा का भी ख्याल नहीं आया और ये तक नहीं सोचा इनके दिल पर क्या गुजरेगी जब इनको ये पता चलेगा कि इनकी लाडली बेटी को चोट लगी है। नहीं, तुम ये सब कुछ क्यों सोचती हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी फीलिंग्स अहम हैं, बाकी का क्या? वो जाएं भाड़ में तुम्हारी तरफ से। अरीबा अपना सारा गुस्सा यशफा पर निकाल कर नाराज़गी मुंह पर सजाए अपने बेड पर बैठ गई जबकि इधर यशफा जो इसकी सारी बातें सर झुकाकर सुन रही थी घुटनों के बल इसके कदमों में बैठ गई। इसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोली, ठीक कहा तुमने भैया कि मुझे किसी का एहसास नहीं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि इस्लामाबाद ने ही मेरी बिया को मुझसे छीना था, अब यही शहर मुझे मेरी बिया वापस लौटाएगा। मैं खुद गर्ज हूँ क्योंकि मुझसे बाबा का अकेले में रोना देखा नहीं जाता। मैं जानती हूँ बज़ाहिर वो कुछ नहीं कहते लेकिन वो भी अपनी पुरानी बिया को मिस करते हैं। मैं तो तुम्हारा हर किस्म का रवैया बर्दाश्त करती गई क्योंकि मेरी गलती थी, लेकिन भैया बाबा की क्या गलती है? इनको किस चीज़ की सज़ा दे रही हो? वो भी तो चाहते हैं कि इनकी बिया भी नॉर्मल लाइफ गुजारे और इसके लिए अगर मैंने झूठ बोल दिया तो क्या गलत किया? यशफा अरीबा के सामने अपने आंसू नहीं रोक सकी और रो कर इसे जवाब दिया, आशू तुम कभी भी बाबा के आंसुओं की वजह नहीं जान सकोगी क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें पुरानी बिया चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बिया बनने की पूरी कोशिश करूंगी। अरीबा ने दिल में सोचा और इसके आंसू साफ करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी मैं करूंगी, लेकिन पहले रोना बंद करो। पक्का जो मैं बोलूंगी वो करोगी? हाँ मेरी जंगजू, पक्का वैसे ही करूंगी जैसे तुम बोलोगी। अरीबा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तो फिर आज आइसक्रीम खाने चलेंगे? यशफा खुशी से बोली, ठीक है चलेंगे। अरीबा ने भी इसकी तायीद की। याहू, यशफा ने
خوشی سے اسے گلے لگایا۔ یا اللہ، صرف تیرا ہی آسرا ہے، اب ہر قدم پر میری ہمت بڑھانا۔ اریبہ نے دل میں اللہ سے دعا کی تھی، مومنہ تم بیا کے ساتھ گاڑی میں رکو، میں آئس کریم لے کر آتی ہوں۔ یشفا یہ بول کر گاڑی سے اتری، آئس کریم پارلر کے اندر چلی گئی۔ ویسے وجی آج آئس کریم کھلانے کس خوشی میں لایا ہے؟ وجہ جو کب سے کاؤنٹر پر کھڑا آئس کریم کے لیے ویٹ کر رہا تھا، علی کی بات پر مڑا اور وہاج جو کب سے کاؤنٹر پر کھڑا آئس کریم کے لیے ویٹ کر رہا تھا، علی کی بات پر مڑا اور بولا، کیونکہ میں تیرا چننے مننے کل رات میرے خواب میں آئے، اور بولا سارے ہمارے ہونے والے کنجوس باپ کو کل آئس کریم کھلا لانا۔ ہا ہا، علی نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ جواب میں وہاج نے اسے گھورا، اچھا ہے یار، مذاق کر رہا تھا۔ اب یہ بتا کہ تمہیں پکا پتہ ہے کہ عثمان خان آج ڈیل کرنے آئے گا تم سے؟ میرا مطلب ہے جبران لغاری سے، علی نے سنجیدگی سے لیکن کافی دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ اس دن جو آڈیو ٹریکر اس کے موبائل میں لگایا تھا اسی سے پتہ چلا، کیونکہ میرا نمبر تو جبران لغاری کے بھائی حنان کے پاس ہے جو کل ہی اسلام آباد واپس آیا ہے۔ وہاج نے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا اور علی کو جواب دیا۔ علی جب نظر سامنے سے آتی یشفا پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ لائٹ لیمن کلر کے ڈریس میں وہ وہاج کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئی تھی۔ وجی ہاں، وہاج نے گڑبڑا کر جواب دیا، میں کب سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں ہی کھڑے رہنا ہے یا کہیں بیٹھنا بھی ہے؟ تو اس ٹیبل پر بیٹھ، میں ابھی آیا۔ وہاج یہ بول کر یشفا کی جانب بڑھ گیا، وہ جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا۔ یشفا ایک لمحے میں سنبھلی اور سامنے دیکھا تو مسٹر وہاج کھڑے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی وہاج بول پڑا، تم یہاں میرا پیچھا کر رہی ہو نا؟ دیکھ لو میں نے تمہیں پکڑ لیا، وہ بھی رنگے ہاتھوں۔ دیکھو مسٹر پاگل، نہ تو میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے اور نہ ہی میرا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ میں تمہارا پیچھا کروں۔ یشفا نے آخری بات حقارت سے بولی، سیریسلی؟ وہاج نے ایک بھنور اچک کر پوچھا۔ یشفا ایک پل کو اس کی ہیزر گرین آنکھوں میں کھوس ہی گئی، لیکن صرف ایک پل کو، پھر بولی، پاگل اب ہٹو میرے راستے سے، ایک منٹ۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ وہاج اس کے راستے میں آ گیا۔ کیا ہے، جلدی بکواس کرو۔ جواب میں وہاج ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آخر اس نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ بولی۔ لڑکی وہاج اور یشفا کے پاس آ گئی۔ اگر میں تمہاری یہاں کھڑے ہو کر فالتو کی باتیں سن رہی ہوں تو صرف علی بھائی کی وجہ سے۔ ابھی یشفا کچھ اور بھی بولنا چاہتی تھی لیکن اس لڑکی کی آواز نے اسے ہوش کروا دیا تھا۔ ہیلو ہینڈسم، تم نے مجھے بلایا؟ جی، وہ ایکچولی میں ان محترمہ کو گیا گزرا لگ رہا تھا تو سوچا کسی اور سے پوچھ لوں کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ وہاج دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا، جو یشفا کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اوہ ہو، یہ خود کون سا پرستان سے اتری ہوئی پری ہیں، انتہا کی بری شک۔ بس بہت سن لی تمہاری بکواس۔ کیا بول رہی تھی کہ پری نہیں لگتی؟ وہ اس لیے کہ پری ہوں بھی نہیں، الحمدللہ ایک انسان ہوں، اور رہی بات شکل کی تو مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ تم جیسے گورے رنگ کے لوگوں کے دل کتنے کالے ہوتے ہیں۔ یہ بول کر یشفا وہاں سے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ لڑکی غصے سے وہاج کو گھور کر چلی گئی تھی۔ وجی آج تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ آئی پرومس مس یشفا اسد جہانگیر، سوری مسٹر وہاج احمد، کہ آپ کو اب بہت جلد مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ یہ بول کر وہ مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ علی جو کتنے دنوں سے اس کی مشکوک حرکتیں نوٹ کر رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا پارلر سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہاج نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ علی کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر؟ وہاج گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے علی سے بولا، جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ جواب میں علی خاموش رہا، گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ علی تم اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہو؟ علی نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ علی میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہاج اس کی خاموشی سے تنگ آ کر بولا، تو مت کرو بات۔ علی نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہاج کے لیے اس کا یہ رویہ حیران کن تھا۔ علی گاڑی روکو،
علی نے گاڑی روک دی اور باہر نکل گیا۔ علی بات کیا ہے؟ وہاج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی اگر میں پوچھوں وجی کہ آخر بات کیا ہے؟ مطلب میں سمجھا نہیں، وہاج ناسمجھی سے بولا۔ مس یشفا اسد جہانگیر جس کا پیچھا آپ پچھلے 2 سالوں سے کر رہے ہیں، وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، اور یہ بھی کہ کس سے بات کرتی ہے؟ جس کے موبائل پر آپ نے ٹریکر لگایا ہوا ہے، جس کو اسلام آباد بلانے کے لیے آپ نے مومنہ کو میرے لیے چنا، جس سے ایک پل بھی آپ بے خبر نہیں رہتے، جس کی تصویروں سے آپ کے موبائل کی گیلری بھری پڑی ہے، اور جس کی خاطر آج بھی تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ علی پھٹ پڑا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ وہاج پر غصے میں بات کر رہا تھا۔ علی تم پلیز وجی، اب کوئی جھوٹ نہیں، پچھلے 2 سالوں سے سب برداشت کر رہا ہوں کہ شاید اب بتا دو اس یشفا کے بارے میں، لیکن نہیں، تم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے مجھے کچھ نہ بتانے کی۔ جانتے ہو، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں تمہارے بھروسے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے تم مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ علی واقعی آج ہرٹ ہوا تھا اور 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر آئے تھے، جن کو اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ وہاج کی طرف سے منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ علی میں ابھی تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں اس مشن کے اختتام تک تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور ہاں، ابھی کے لیے اتنا جان لو کہ یشفا میری منقوہ ہے۔ اسد انکل اور بابا نے 2 سال پہلے ہمارا نکاح کروایا تھا، وہاج نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ علی نے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا اور بولا، یعنی وہ ہٹلر تیری بیوی اور میری بھابھی؟ وہاج نے مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اوہ، اب سمجھ آئی مجھے، مس یشفا جان بوجھ کر مار کھائی اور بہانے سے اسے ملنا۔ علی نے مختلف کڑیوں کو جوڑتے ہوئے کہا، ہاں، اور ابھی میں تمہیں کچھ بھی سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے اب گھر چلو، کل انشاءاللہ اس رستم کو بڑا دھچکا ملنے والا ہے۔ ہاں ہاں چلو میرے آدھے ادھورے دلہے۔ یہ بول کر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ماضی لوکیشن اسلام آباد۔ ماما، آپ کو پتہ ہے آج سامیہ بول رہی تھی کہ وہ کسی فورن ڈاکٹر سے شادی کرے گی کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے اور اچھے علاج کرتے ہیں۔ ماروش نے زیبا کو بتایا جو کچن میں اس کے لیے پاستا بنا رہی تھی۔ اچھا، پھر آپ نے سامیہ سے کیا بولا؟ زیبا اس کے لیے پلیٹ میں پاستا نکال کر بولی۔ ماما، میں نے اسے بولا کہ اگر وہ فورن ڈاکٹر سے شادی کرے گی تو میں بھی کسی فورن ڈاکٹر سے شادی کروں گی۔ زیبا نے پاستے والی پلیٹ ماہا کے آگے رکھی اور بولی، ماہا بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صرف علاج کرتے ہیں، باقی زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جیسے چاہے شفا دے دیتا ہے اور جسے چاہے بیماری میں رہنے دیتا ہے۔ دوسری بات، آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، اس لیے آئندہ شادی کی بات میں آپ کے منہ سے نہ سنوں۔ اوکے ماما۔ یہ بول کر ماہا پاستا کھانے میں بیزی ہو گئی تھی، جبکہ عبداللہ جو کچن سے پانی پینے آیا تھا ماہا اور زیبا کی باتیں سن کر وہیں سے پلٹ گیا۔ رات کو سب ڈنر کر رہے تھے جب عبداللہ نے عزیز کو پکارا۔ بابا جی بیٹا، عزیز جواب میں بولا۔ بابا، مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، ہم سب سن رہے ہیں، جواب بہمن ملک نے دیا تھا۔ بابا، آپ سب کو پتہ ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، یہاں کے میڈیکل کالج کی سٹڈیز اچھی نہیں ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی باقی کی سٹڈیز لندن جا کر مکمل کروں گا تاکہ میں ایک بہترین ڈاکٹر بن سکوں۔ عبداللہ نے اعتماد سے اپنی بات مکمل کی، جبکہ باقی گھر والوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ابھی مت بھولو کہ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہارے لیے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے تم اپنی سٹڈیز پاکستان میں رہ کر مکمل کر سکتے ہو۔ ہاں، اگر بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے کسی فارن کنٹری جانا پڑا تو تب تم لندن چلے جانا، عزیز نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ بابا، اگر باقی سٹڈیز کمپلیٹ کروں گا تو لندن سے، اور وائز میں بالکل سٹڈیز چھوڑ دوں گا۔ یہ بول کر عبداللہ وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ باقی گھر والے حیران کم اور زیادہ پریشان تھے اس کے رویے پر، کیونکہ عبداللہ ملک خاندان کا وہ بیٹا تھا جو نہ تو ضدی تھا اور نہ ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا تھا۔
لیکن آج وہ ضد بھی کر رہا تھا اور اپنے بابا سے بدتمیزی سے بھی پیش آیا تھا۔ میں بات کرتی ہوں آبی سے، یہ بول کر زیبا وہاں سے عبداللہ کے کمرے کی جانب طرف بڑھ گئی۔ آبی میرا بچہ، کیا ہوا بات ہے جو آپ لندن جانے کی ضد کر رہے ہو؟ زیبا نے کافی نرمی سے پوچھا۔ ماما میں بس اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ عبداللہ نے یہ بات زیبا سے نظریں چراتے ہوئے کہی۔ آبی ادھر دیکھو میری طرف اور بتاؤ کیا چھپا رہے ہو؟ ماما میں کچھ نہیں چھپا رہا آبی، ماں ہوں میں تمہاری، اس لیے تم مجھ سے کچھ چھپا سکتے؟ اور ویسے بھی میں کافی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہی ہوں، تمہارا رویہ کافی بدلتا جا رہا ہے۔ زیبا اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر نرمی سے بولی۔ ماما میں جو بھی بات آپ سے کروں گا آپ پلیز وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گی۔ عبداللہ زیبا کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بولا۔ اوکے، وعدہ۔ زیبا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ماما مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن جب ماہا کو چوٹ لگی تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ چوٹ مجھے لگی ہو اور میں خود نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیوں ہوا۔ پھر جب وہ علی بھائی کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی، علی بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹ پکڑانا سکھا رہے تھے تو مجھے علی بھائی پر بہت زیادہ غصہ آیا، اتنا کہ دل کیا ان کا ہاتھ توڑ دوں جس سے انہوں نے ماہا کو پکڑا تھا۔ اور آج جب وہ آپ سے کچن میں شادی والی بات کر رہی تھی تو میں نے سن لیا، کیونکہ میں ماہا کو کسی بھی قیمت پر خوش رکھنا چاہتا ہوں، اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، اسے خود سے دور میں کبھی نہیں ہونے دے سکتا، اس لیے میں نے لندن جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عبداللہ نے اپنی ساری فیلنگ زیبا کے ساتھ شیئر کی۔ جواب میں زیبا تو اپنے 15 سال کے بیٹے کی باتیں سن کر حیران کم اور پریشان زیادہ ہوئی تھیں۔ تم ماہا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ زیبا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن میں ماہا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ روتی ہے تو مجھے لگتا ہے میرا سانس بند ہو جائے گا، جب وہ ہنستی ہے تو اس کی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کوئی اور چیز نہیں لگتی، اور میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ جذباتی پن سے بولا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور یہ سب جو تم بول رہے ہو صرف تمہارے یہ وقتی جذبات ہیں اور کچھ نہیں، تو بہتر ہے تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ماہا کا خیال فی الحال اپنے دماغ میں بھی مت لانا۔ زیبا یہ بول کر وہاں سے جانے لگی جب آبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور بولا۔ ماما آئی کانٹ لیو ود آؤٹ ماہا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آبی، لیو دس ٹاپک۔ زیبا اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ بٹ وائی ماما؟ کیونکہ بھائی جان ماہا کا رشتہ علی سے کرنے کا سوچ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کسی بھی دباؤ میں آ کر وہ اپنا فیصلہ بدلیں۔ زیبا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ماما آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ عبداللہ نے بے یقینی سے کہا۔ نہیں، زیبا سچ بول رہی ہے۔ زبیر جو انجانے کب سے عبداللہ کے کمرے کے باہر کھڑا عبداللہ اور زیبا کی باتیں سن رہا تھا، بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر کے اندر آیا اور عبداللہ کو جواب دیا۔ عبداللہ اور زیبا تو زبیر کو یہاں دیکھ کر ہی گڑبڑا گئے تھے۔ بھائی جان، وہ زیبا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جب زبیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور بولا مجھے آبی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ زیبا اپنا سر عصبانیت میں ہلایا اور ایک نظر ڈرے ہوئے عبداللہ پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ہاں تو کیا بول رہے تھے تم؟ زبیر نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بڑے پاپا وہ لگا رکھا ہے، ارے میری طرف دیکھ کر بات کرو، زبیر غصے سے بولا۔ عبداللہ نے ایک نظر زبیر کی طرف دیکھا جو بمشکل اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا اور پھر آنکھیں جھکا گیا، اور جو بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے اسے سوچ بھی کیسے لیا؟ بڑے پاپا ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، زبیر نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ گھر میں سب بڑوں کو معلوم ہے کہ میں ماہا کا رشتہ علی سے کرنے کا خواہش مند ہوں، اب یہ بات تم بھی جان گئے ہو تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ سب گھر والوں کو اپنا فیصلہ بتا دوں، چلو میرے ساتھ نیچے۔ یہ بول کر زبیر نے آبی کا بازو پکڑا اور اسے سب کے سامنے نیچے لے آیا۔ سب نے زبیر اور عبداللہ کو ایک نظر دیکھا۔ زبیر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی جبکہ آبی کے چہرے پر ڈر تھا۔
کیا بات ہے زبیر، تم اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہو؟ احمد ملک نے پوچھا۔ بابا جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیسا فیصلہ؟ عزیز نے پریشانی سے پوچھا۔ عبداللہ اپنی سٹڈیز کے لیے لندن جانا چاہتا ہے تو اسے وہاں بھیج دوں، لیکن بھائی عزیز میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ زبیر نے غصے سے عزیز کو دیکھا، اور چونکہ زرلال عبداللہ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہ بھی عبداللہ کے ساتھ جائے گا، اور تم اور زیبا بھی ان کے ساتھ جاؤ گے، لیکن تم دونوں کے جانے سے پہلے میں ماہا کا نکاح نعمان کے بیٹے علی سے کروانا چاہتا ہوں۔ زبیر نے جو ہی اپنی بات مکمل کی، سب گھر والوں نے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ بڑے پاپا ماہا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عبداللہ اتنا بول کر ہی بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ باقی گھر والے ناسمجھی سے کبھی زبیر اور کبھی آبی کو دیکھ رہے تھے۔ زرلال آگے بڑھا اور آبی کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ باقی گھر والے ابھی بھی ساکت کھڑے تھے۔ آبی، اوپن یور آئیز۔ زرلال نے اس کا منہ تھپ تھپایا تھا، لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ زرلال کی آواز سن کر گھر والوں کا سکتہ ٹوٹا۔ عزیز جلدی سے آگے بڑھا اور وہاج کی مدد سے عبداللہ کو ہاسپٹل لے چلا گیا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔